जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, ब्रिक्स जो है, जो बेसिकली जो एक्रोनिम है, बेसिकली ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका का। ये बेसिकली इसके पहले तो 4 मेंबर थे, फिर इसके 5वां मेंबर जो है वो साउथ अफ्रीका को इसमें डाला गया, और आई थिंक 2010 के अंदर। और सुनने में ये आ रहा है कि जो ब्रिक्स हैं वो अपनी मेंबरशिप को बढ़ा रहे हैं, और ये ब्लूमबर्ग ने भी इसको कवर किया। ये बड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि अगर 19 नए नेशंस इसमें आते हैं, जिसमें सुनने में आ रहा है कि शायद इजिप्ट, इंडोनेशिया, अल्जीरिया। मैंने एक मैप भी देखा जिसमें पाकिस्तान नहीं है। बहरहाल मुझे तो इसमें बड़ी हैरानगी हुई कि पाकिस्तान क्यों इसका हिस्सा बनने को तैयार नहीं है, या पाकिस्तान को ऑफ़र नहीं की गई, या चाइना ने या किसी और मुल्क ने। इसमें इंडिया का क्या किरदार हो सकता है? सुनने में आ रहा है कि 19 ममालिक ने इंटरेस्ट शो किया कि ब्रिक्स ग्रुप को वो जॉइन करना चाहते हैं। उसकी जो एक एनुअल समिट है साउथ अफ्रीका में हो रही है। इसको एक बेसिकली इमर्जिंग ब्लॉक कहा जाता है, और ये कॉन्फ्रेंस केप टाउन में हो रही है 2-3 जून को। और अब ये जो ब्रिक्स है, नॉर्मली अगर आप इसको देखें, तो वो कहते हैं जी हम पीस एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं, डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन की बात करते हैं। और इनिशियली जब क्या उसे बोलते हैं, ब्रिक्स शुरू में इसका जो आगाज़ हुआ, तो अब से लेके बस इन्होंने एक ही मुल्क को एंटर किया था, दैट इज़ साउथ अफ्रीका। और अभी जो है वो और ममालिक जो हैं वो ऐड करने जा रहे हैं। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसकी क्या सिचुएशन हो सकती है, कैसे चीज़ें आगे जा सकते हैं। और इकॉनमी को देख के, पॉलिटिकल हालात को देख कर के, और जो जिसे कहना है लार्जली जो एक दुनिया का एक फ्रेमवर्क डेवलप हो रहा है, जिसके अंदर ऐसे लग रहा है कि जो ग्लोबल पावर है, दैट इज़ मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये चीज़ें हैं जो बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। और ये किस तरह ये चीज़ें होंगी, ये किस तरह ये सारे के सारे ममालिक जो हैं वो कर पाएँगे। तो इट इट सीम्स कि ये एक बहुत बड़ी एक गेम है, एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना कि एक एक हो रहा है, लेकिन इसमें पाकिस्तान कहीं पे नहीं है। मैं दिस इज़ व्हाट आई वाज़ सेइंग, क्योंकि पाकिस्तान को यहाँ बुलाया नहीं गया, और यहाँ उन्होंने किसी ने पूछा नहीं है। लेकिन आपको पता है लार्जली ब्रिक्स ये कहता है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, पीस की, कोलैबोरेशन की, इन चीज़ों की वो कह रहे हैं, बात करते हैं, जो कि सारे बाय द वे ग्रुप्स जो हैं वो बात करते हैं। और और ये एक चीज़ है कि जी इसमें लार्जली कुछ सिक्योरिटी की चीज़ें नहीं हैं, इट्स मोरली ऑफ इकोनॉमी एंड और इन चीज़ों की वजह से इसकी जो है ना वो ये पॉपुलर है। और अगर आप इसको लार्जली देखें, अगर पाकिस्तान को ऐड नहीं किया जाता या इंडिया इसको रोकता है, तो उसके क्या रिpercussions हो सकते हैं। पाकिस्तान एससीओ का तो मेंबर बना था, लेकिन क्या इंडिया पाकिस्तान को ये अलाउ करेगा, या इंडिया का वोट किस तरह का होगा। चाइना ने इसकी जो कन्वर्सेशन है वो उसको एक्सपैंड किया था कि ब्रिक्स की जो है वो बढ़ानी चाहिए। और चाइना की जो कहा जाता है कि जीडीपी है वो सारे ममालिक से ज़्यादा है, टोटल डबल ज़्यादा है, मतलब जितनी इनकी जीडीपी है उससे डबल चाइनीज़ जो जीडीपी है। और ये कन्वर्सेशन जो थी, कहा जा रहा है कि जो पिछली दफ़ा जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी, तो उसमें ये चीज़ें तय हुई थी कि इसको एक्सपेंशन की बात करनी चाहिए। दुनिया की बड़ी दूसरी इकॉनमी है, वो कहते हैं जी कि हमें अपना एक डिप्लोमेटिक क्लाउड बनाना है, हमें एक डोमिनेंस जो है वो बनानी है अपनी। तो उसके लिए वो जितने भी मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, जिस तरह रिसेंटली आपको याद होगा कि हमने बात की थी कि चाइना जो है वो कह रहे हैं जनाब कि हम तो एशियन मॉनेटरी फंड की बात हो रही है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात हो रही है। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल वेस्ट की जो हेजेमनी है, इसका वो इंस्टीट्यूशनल काउंटर करना चाहते हैं। दैट इज़ सो सिंपल। कहा जाता है कि अगर आपने जब डोमिनेट करना होता है, जीतना होता है, तो आप बेसिकली उसी फ्रेमवर्क के अंदर घुसते हैं, वहाँ पे अपनी स्पेस बनाते हैं, और वहीं पे एक अल्टरनेट मॉडल करते हैं। दिस इज़ व्हाट द चाइनीज़ आर डूइंग, एंड दिस इज़ एंड दैट्स व्हाई अमेरिका जो है वो सारा पैनिक में है। अब इसमें ज़ाहिर बात है कि बाकी ममालिक भी हैं, वो कहते हैं कि वो क्यों किस-किस को लेना है, किस-किस को नहीं लेना। लेकिन इसमें एक है कि सऊदी अरब और ईरान को तो प्रॉपर्ली कहा गया है। सऊदी अरब और ईरान को तो प्रॉपर्ली उन्होंने कहा है कि आप इधर इसमें जॉइन करें।
اب اس کو اگر دیکھا جائے کہ واقع ہی وہ جسے کہتے ہیں نا وہ آئیں گے جوائن کریں گے کیا ہوگا، یہ ایک کویشچن ہے۔ چائنا کا جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بڑی اکانومی ہے، تقریباً کچھ $17 ٹریلین کے قریب، تو ان کا ایک ظاہری بات ہے اس میں جو ہے وہ زیادہ رول ہے۔ یہ ساری جو اکانومیز اگر ملا لی جائیں تو جو برکس بلاک ہے اس کی جو جی ڈی پی ہے تقریباً کو $24.73 ٹریلین کے قریب کہی جاتی ہے۔ اب یہ ملا کے تو کہا جاتا ہے کہ وہ امریکہ سے تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، یہ ایک امریکہ کو ایڈوانٹیج ہے۔ اور یہ جو برکس کی اکانومی جو ہے، یہ جو 5 ممالک ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 31.5% جو گلوبل جی ڈی پی ہے اس کا وہ شیئر کرتے ہیں، جبکہ جو G7 کا گروپ ہے دیٹ کورز 30% آف دا گلوبل جی ڈی پی۔ سو آپ امیجن کر لیں کہ کتنا نیک ٹو نیک کمپٹیشن ہے بٹوین دا برکس اینڈ دا کیا نام ہے اس کا G7۔ دیٹ از دا ریزن جو چائنیز یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ایکسپینڈ کر لیا جائے، اور انڈینز بھی ساری بات ہے اس میں نو نہیں کہیں گے، کیونکہ جن ملکوں کو دوبارہ ایڈ کیا جائے گا وہ سارے انڈیا کے بڑے قریبی دوست ہیں۔ آپ چلے جائیں الجیریا، ایجپٹ، انڈونیشیا، بہت اچھے تعلقات ہیں انڈیا کے ان کے ساتھ۔ یہ مسلمان ممالک ہیں ان میں سے، لیکن زیادہ تر آپ کو پتہ ہے میں نے ریسنٹلی اس پہ بات پہ میں نے کور بھی کیا ہے کہ کس طرح جو پرائم منسٹر مودی ہیں انہوں نے بیسیکلی اپنی جو پالیسی ہے وہی بدل لی ہے، اور وہ مسلم ورلڈ کے انتہائی قریب چلے گئے، اور پاکستان کو انہوں نے پریشان کر دیا ہے کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ کہا جا رہا ہے کہ جو برکس ہے یہ تقریباً with this number of countries they are going to contribute 50% of the global economy global GDP by 2030۔ اب جس ترتیب سے چائنا گرو کر رہا ہے، جس ترتیب سے انڈیا گرو کر رہا ہے، تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ کتنی جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہو سکتی ہیں۔ کہ سننے میں آ رہا ہے کہ ارجنٹینا کو کہا گیا کہ وہ جوائن کریں، نکاراگوا کو کہا گیا جوائن کریں ان ساؤتھ امریکہ، پھر یو اے ای جو ہے وہ بھی اپنے پر تول رہے ہیں، پھر سینٹرل ایشین ممالک ہیں وہ بھی ہیں، ایجپٹ میں نے آپ کو بتایا، دیر آر فیو ادر کنٹریز جو اس کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس چیز میں اگر آپ دیکھیں تو یہ چیزیں ہیں۔ ورلڈ بینک کے مطابق جو ہے اگر آپ چیزیں کو لے کے چلیں، جو چائنا جیسے میں نے بتایا اراؤنڈ $18 ٹریلین کی جی ڈی پی رکھتا ہے، برازیل $1.6 ٹریلین کی جی ڈی پی ہے، رشیا جو ہے $1.8 ٹریلین کی ہے، انڈیا $3.23 ٹریلین کی ہے، ساؤتھ افریقہ جو چھوٹا ملک ہے سب سے $400 بلین ہے، لیکن لارجلی انہوں نے ساؤتھ افریقہ کو اس لیے ساتھ میں لا لیا نوئنگ کہ بھائی ساؤتھ افریقہ وہ ملک ہے جہاں پہ زیادہ وہ سمجھ اس بلاک سے اس پارٹ آف دا کانٹیننٹ وی نیڈ ساؤتھ افریقہ۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بتاتی ہے کہ کس طرح یہ بڑے ممالک جو ہیں یہ بیسیکلی وہ جو بات کی جا رہی ہے نا کہ یہ کس طرح اوورٹیک کر لیں گے G7 کو، کہ کہاں پہ یہ آگے 50% پہ جا رہے ہیں۔ اور اگر اس میں سعودی عرب جو ہے وہ جوائن کرتا ہے تو آپ امیجن کر لیں کہ برکس کی جو پولیٹیکل اسٹرینتھ کیا ہوتی ہے۔ اور ریسنٹلی جو چائنیز نے سعودیز کو سپورٹ کی ہے in Iran Saudi rapprochement, that is one of the biggest thing the Iranians the Saudis and the Iranians have enjoyed from a great power like China۔ اور کہا جا رہا ہے کہ انڈیا اور چائنا کے تعلقات بے شک سیکیورٹی میں ٹھیک نہیں ہے لیکن بزنس میں پرفیکٹ ہیں، اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیا کے اندر بڑی کنسیڈرڈ اوپینین ہے اور بڑی کیئرفلی کرافٹڈ پالیسی ہے کہ بھائی چائنا کو نہیں چھیڑنا، چائنا کو ملیٹیرلی نہیں چھیڑنا، صرف بزنس کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، اینڈ دا چائنیز اس چیز کو مجھے لگتا ہے دے لائک اٹ۔ اور یہی وجہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پسند کرتے تھے کہ وہ پسند کرتے ہیں بلکہ چائنیز جو ہیں کہ یار یہ پاکستان جتنے بھی ممالک ہیں یہ کاروبار کریں۔ پاکستان کے حوالے سے بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ کاروبار کریں، جتنا کاروبار کریں گے اتنا ہی زیادہ اچھا۔ سو ہمیں وہ ہمیشہ کاروبار کا ہی مشورہ دیتے ہیں۔ اب ہمارے لوگ جو ہیں وہ اور طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، وہ کاروبار کو اتنا پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں لڑائیاں شڑائیاں زیادہ اچھی ہیں، اس میں یہ ہے کہ کنٹرول رہتا ہے اسٹیٹ کے اوپر، کیونکہ پاکستان ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے، تو سیکیورٹی کی باتیں جو ہیں اس ملک میں ہوتی ہیں۔ اور برکس میں چائنا کا وہ ڈومیننٹ رول ہے، چائنا باقی ممالک کو ساتھ لے کے آئے گا۔ چائنا ایک بیسیکلی میں آپ کو بات بتاؤں، اگر آپ ہسٹری میں چلے جائیں، اور بڑی انٹرسٹنگ ہسٹری ہے کہ جب کولڈ وار کے دوران جب امریکنز جو تھے وہ سوویت یونین کو کاؤنٹر کر رہے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ کس طرح کاؤنٹر کرنا ہے چائنا سوویت یونین کو، تو وہ ایک ہی اسٹریٹجی کہتے تھے چھوٹے چھوٹے آپ آرگنائزیشنل بلاکس بناؤ۔ یہ یو این سے کہ آپ کبھی یو این چارٹر پڑھیں، آئی تھنک اس کے 113 یا 119 آرٹیکلز ہیں،
ایگزیکٹلی فار گاڈ، لیکن اس سے زیادہ نہیں ہے، 111 113 119 کے بیچ میں۔ میں جب انٹرنیشنل لا کو بھی پڑھاتا تھا تو مجھے تب تو ساری چیزیں بڑی یاد ہوتی تھی کہ کون سا آرٹیکل کیا ہے۔ تو انٹرنیشنل چارٹر جو ہے وہ الاؤ کرتا ہے کہ آپ اسمالر جو ریجنل بلاکس ہیں وہ بنائیں۔ تو بیسیکلی چائنیز اسی کو ایڈوانٹیج لے کے یہ بلاکس بنا رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ جو بلاکس ہیں یہ ان کو بڑا فائدہ دیں گے، اور یہ جو بلاکس ہیں یہ ان سے چیزیں لیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ریسنٹلی میں نے آپ کو ایک ویڈیو ڈسکس، لاسٹ ویڈیو میں کچھ عرصہ پہلے ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ انڈیا اور چائنا مل کے ڈالر کو نیچے لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ انڈیا نے 18 ملکوں کے ساتھ یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی ٹریڈ کریں گے، ٹھیک ہے جی، اپنی کرنسی میں۔ اور تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ چائنا اور امریکہ کیا وہ کریں گے۔ جیسے میں نے بتایا یو اے ای جو ہے اس نے بھی یہ بات کہہ دیا کہ وہ بھی اس کو جوائن کر رہے ہیں۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ لارجلی جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بڑے پیمانے پہ چیزیں جو ہیں وہ چینج ہوں گی۔ اور برکس نے اپنا ایک چھوٹا موٹا بینک بھی بنایا ہوا، نیو ڈیولپمنٹ بینک، اس طرح وہ نہیں کر رہا اور اس طرح نہیں ہے۔ لیکن برکس جو ہے وہ اس کی جو انلارج ہونے کی جو پالیسی ہے، جو پرسپیکٹو ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں آئندہ مستقبل میں چینج ہوں گی۔ اور اس میں سمپل سی ایک چیز سمجھ آتی ہے جو مجھے، کہ برکس جو ہے اس کو چائنا ہی لیڈ کرے گا، انڈیا اپنے فائنینشیل بینیفٹ نکالے گا، اپنا ملٹی لیٹرل پورٹ فولیو بڑا کرے گا، ساتھ ہی ساتھ میں انڈیا کو جو چیلنج ہے کہ وہ گلوبل ساؤتھ کی لیڈرشپ لینا چاہتا ہے، تو چائنیز بھی الرٹ ہو گئے ہیں کہ بھائی یہ جو گلوبل ساؤتھ کی جو لیڈرشپ کی بات ہو رہی ہے، انڈیا نے اپنا جو بات کرنا شروع کر دی ہے۔ اب ظاہری بات ہے، انڈیا بینگ اے پارٹ آف دا، جسے کہتے ہیں نا، ڈیموکریٹک ورلڈ، اینڈ انڈیا بینگ این ایلائی اور اے فرینڈ آف دا ویسٹرن ورلڈ، انڈیا کی جب بات آتی ہے کہ وہ گلوبل ساؤتھ کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں، تو سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور سارے الاؤ کرتے ہیں، ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، گلوبل ساؤتھ جو ہے اس کی ویلیو ہے۔ اب انڈیا جو ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کی چیزیں جو ہیں وہ اکانومی پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، انرجی پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ ہم آپ کو بتاتا چلو کہ انڈیا کی اس وقت جو ڈیپینڈنس رشین آئل پہ وہ 30% پہ چلی گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اب آپ امیجن کریں کہ 30% انڈیا اپنا تیل یہ پچھلے ایک سال میں، لوگوں کو تو یوکرائن کی وار جو ہے ساڑھے پنجابی کے اندر راس آ گئی، ٹھیک ہے جی۔ اور انڈیا مڈل ایسٹ پہ رلائی کرتا تھا، انڈیا وہاں چلا گیا، انڈیا نے اپنے آپ کو ڈائیورسفائی کیا۔ ابھی دیکھیں، میں دیکھا تو ڈاکٹر جے شنکر افریقہ میں گھوم رہے ہیں، ہمارے فارن منسٹر کو تو انہیں افریقن ملکوں کا نام بھی نہیں آتا، وہ سمجھتے ہیں یہ افریقہ کیا ہے، کیا ملے گا وہاں جائے کے، فلڈز کے لیے پیسے ملیں گے، کہتے ہیں نہیں سر وہ تو نہیں ملیں گے، اچھا کسی اور چیز کے لیے پیسے ملیں گے، نہیں سر نہیں ملیں گے، تو پھر وہ کہتے ہیں انوس ملک لے کے جاؤ نا جتنے پیسے اے کہ تُساں پکھنڈ بنایا ہے، اتنے لے کے جاتے تو شاہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں دیٹ میکس دا کیس، ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے یار کہ چیزیں جو ہیں وہ کس طرح سسٹمیٹیکلی آپ یہ سمجھ لیں کہ کچھ خراب ہیں اور جس طرح وہ چل رہی ہیں۔ اب انڈیا جو ہے وہ اس نے اپنے، جیسے میں نے بتایا، وہ رشیا کے اوپر ڈیپینڈنس اس نے ڈال لی ہے، اور ان کو بڑی اچھی سے سمجھ آ رہی ہے کہ ہمیں رشیا کی جو آئل ہے وہ چاہیے، اور وہ رشین آئل جیسے ہم نے ماضی میں کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ وہ نیو یارک اور پتہ نہیں کہاں کہاں بک رہے ہیں۔ اور سو آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ اور یہ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ اور جو ہے وہ یہ 40% 50% تک بھی جا سکتا ہے کچھ عرصے تک۔ اور یہ انڈیا کی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک بہت بڑی انہوں نے ایڈوانٹیج لیا ہے اس ساری وار کے اندر سے۔ چائنا کے پاس ایک پیس پلان ہے، امریکنز اس کو پسند نہیں کرتے، امریکنز کی کوئی سنتا نہیں ہے، یورپ پریشان ہے کہ ان کی کیا ہے۔ اس سارے پروسیس کے اندر انڈیا اینڈ چائنا دے آر ویری لکی اسٹیٹس۔ ایک تو ظاہری بات ہے امریکہ چائنا کو کاؤنٹر کرنا چاہ رہا ہے، انڈو پیسیفک میں وہ سارا جو جال بچھا رہا ہے، انسٹیٹیوشنل ویب آف انسٹیٹیوشنز جو اسٹیبلش کر رہا ہے۔ انڈیا کیا کر رہا ہے؟ انڈیا امریکہ دے نال بھی چھالا ماردا ہے، G7 کا بھی ممبر ہے، برکس کا بھی ممبر ہے، ٹھیک ہے جناب، G7 میں پوٹینشیل ممبر ہے، ٹھیک ہے، G8 ہو سکتا ہے انڈیا کبھی بھی، یہ یاد رکھیے گا۔ اٹ ول ناٹ بی اے سرپرائز کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے انڈیا کو اتنا زیادہ چیزیں پلیٹ پہ رکھ کے دے دی ہیں، انڈیا نے خود نہیں سمجھ آ رہی ہے اس نے کی کرنا ہے۔ اور یہ پھر ہوتا ہے کہ جب ویسٹ کسی پہ خوش ہوتا ہے، خوش تو خیر نہیں ہوتا، جب ان کو انٹرسٹ ہوتا ہے تو وہ پھر اس طرح چیزیں کرتے ہیں کہ جس طرح کسی کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اب سعودی عرب اینڈ ایران کے اندر جس طرح انڈینز نے انویسٹمنٹ کی ہے،
اینڈ دین انڈین پاپولیشن جو ہے وہ دیٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ ٹول ہے فور دی جسے کہتے ہیں سافٹ پاور ہے دیٹ بیسیکلی ٹیلس کہ کتنی امپورٹنٹ قسم کی اچھے تعلقات یا ایک سافٹ پاور ہے. اب انڈیا نے ساؤتھ امریکہ میں بھی آپ چلے جائیں برازیل ارجنٹینا کے ساتھ. برازیل کی تو پرائم منسٹر کو انہوں نے اس دفعہ بلایا ہوا تھا اس دفعہ یا پچھلی ناٹ اس دفعہ 1-2 سال پہلے وہ جو ان کے پرائم صدر صاحب جو اترے ہیں ان کو بلایا ہوا تھا. پھر ایجپٹ کے پریزیڈنٹ کو بلایا ہوا تھا, یو اے کے پریزیڈنٹ کو بلایا ہوا تھا, الجیریا, بحرین, انڈونیشیا, یہ سارے ممالک جو ہیں وہ ہیں. اب سننے میں آ رہا ہے کہ ایسٹ افریقہ اور ویسٹ افریقہ سے بھی کوئی 2 ملک جو ہیں وہ لینے جا رہے ہیں. سو مجھے تو ایک چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ پاکستان کو اس حوالے سے کیوں ڈسکشن میں نہیں لایا گیا, یا پاکستان نے اس حوالے سے کیوں نہیں سوچا, یا کہ پاکستانی ستے نے ریوڑیاں کھاندے نے گچا کھاندے نے پہ, یا کیا کہ وہ یہ تو ہماری وہ بھی نہیں ہے, بڑی عید بھی نہیں ہے جہاں پہ ہم زیادہ گوشت کھاتے ہیں, تو یہ وہ بھی عید نہیں ہے. تو یہ چیز ہے جو بتاتا ہے نا, وہ یہ ہے کہ بھائی آپ ہمیں یا لیڈرشپ سوچ نہیں رہی ہے, ان کو سمجھ نہیں ہے, یا چائنیز نے آفر نہیں کی. اب ایران اور سعودی عرب کو تو آفر کیا ہے, پاکستان کو کیوں آفر نہیں کر رہے, پاکستان کو کیوں کچھ نہیں کہہ رہے, یا پاکستان کو کیوں نہیں انہوں نے انوائٹ کیا. یہ ایک کویسچن ہے. یہ سوال مجھے انڈیا یا باقیوں سے نہیں کرنا چاہیے, یہ سوال مجھے اپنے آپ سے اور اپنی لیڈرشپ سے کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ ارریلیونٹ کر دیا ہے, اور ہم نے اپنے آپ کو اتنا سیکیورٹی کر دیا ہے, اور ہماری اکانومی اتنی کمزور ہے کہ دیکھیں ساؤتھ افریقہ $400 ارب کی لے کے بیٹھا ہوا ہے, ہم بھی کوئی 300 ساڑھے 300 ایگزیکٹلی آج کل میں اسٹیٹسٹکس دیکھتا ہوں کہ کدھر پہنچے ہیں, کیونکہ ہماری پیسہ روز گرتا ہے, روز جی ڈی پی اوپر نیچے پتہ نہیں کدھر پہنچ جاتی ہے. وہ سسٹینیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے جو ڈیٹا ہے پراپر نہ آنے کی وجہ سے انسٹیٹیوشنز یا ورلڈ بینک, آئی ایم ایف, جو باقی ادارے یا ہماری اپنے جو انسٹیٹیوشنز ہیں اسٹیٹ بینک ڈیٹا مرتب کرتے ہیں, تو وہ اس طرح چیزیں شیئر نہیں کرتے جس طرح کرنی چاہیے. سو اٹ سیمز کہ یہ ساری کی ساری جو ہماری انرجیز ہیں وہ کسی اور چیز پہ ہم لگے ہوئے ہیں. ہم انٹرنلی بہت زیادہ آکوپائڈ ہیں, میں بہت دیر سے کہہ رہا ہوں انٹرنلی آکوپائڈ ہیں, اور یہ میں آپ کو ٹرینڈ دے رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی انڈیا اور چائنا ملٹی لیٹرل فورمز میں اکٹھے جا رہے ہیں, they will be wonderful partners economically, and they will be very serious rivals on the border. ٹھیک ہے. اب انڈیا نے ایک اور چیز شروع کیا, ظاہری بات ہے کہ انٹرنل ایک ایٹماسفیئر بلڈ کیا, اور یہ بڑا مشکل کام ہے ان کے لیے. دیکھیں پرائم منسٹر مودی جو ہے یا ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ ضرور باتیں کرتے ہیں چائنا کے حوالے سے, لیکن اس طرح کھل کھلا کے نہیں کرتے, بیکاز ان کو پتہ ہے انڈر دا کارپٹ ہمارے بڑے ڈیپ روٹڈ اکنامک پارٹنرشپ ہے چائنا کے ساتھ, جو کہ ہونی چاہیے. یہی چیز ہے نا, وہ کہتے ہیں نا ڈیموکریسیز ڈونٹ فائٹ اینڈ ڈیموکریسیز آر کیجولٹی شائے, ہم پڑھا کرتے تھے. سو جمہوریتیں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ یار اگر بندے مرے تو ہمارے لیے پرابلم ہوگا. چین کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, 50 مرے, 500 مرے, 10,000 مرے, انہوں نے کہنا دسنا. انڈیا کے اندر اگر 6 بھی مرتے ہیں, 2 بھی مرتے ہیں, 1 بھی مرتا ہے کسی بھی جگہ پہ, جب ان کے فوجی شہید ہوتے ہیں, تو پھر ان کو بتانا پڑتا ہے سرکار کو کہ کیا ہوا, کیسے ہوا. سو وہ بڑے کیئرفل ہیں کہ ان چیزوں میں جھگڑوں میں نہ پڑو, بزنس کرو. ہم نے کیا کیا ہے, ہمیں تو جی جو نئی چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں جی کہ ہم نے انڈیا کو سیز فائر ایگریمنٹ جو تھا وہ دیا تھا, جو کہ یو اے نے بروکر کیا, اور وہ نئی بات تھی کہ اس کے بعد وزیر اعظم مودی نے پاکستان آنا تھا, لیکن پتہ نہیں عمران خان نہیں منا یا کیا ہوا. ہم تو ان چیزوں چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ کوئی طریقہ کار ہے, یہ کوئی تماشا اس ملک میں لگا ہوا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا زیادہ پولیٹیسائز کر دیا ہوا ہے, تھرڈ ملک کے ہاتھ میں اپنی جو ہے, جس طرح افریقی ملک میں بھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ فرانس کا جو صدر ہے وہ افریقن کسی ملک میں اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ افریقن ملک کا صدر یا پرائم منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کب تک یورپ کے ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے اپنے ملک کی ایجوکیشن اور ہیلتھ چلائیں گے. یہی سوال میرا اپنے لیڈر سے ہے کہ ہم کب تک امریکہ اور یورپ اور دنیا کے ٹیکس پیئر سے اپنے ملک کا ایجوکیشن اور ہیلتھ بجٹ چلائیں گے, بلکہ آپ کے یاشیوں اور اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کو بھی ہم پیسے جو دیں گے. جو $17 ارب یو این ڈی پی کی رپورٹ ہے کہ پاکستان کا جو $17 بلین ہے وہ ایلیٹ میں چلا جاتا ہے, ایلیٹ کھا جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, کسی نہ کسی مد میں $17 بلین, آپ امیجن کریں یہ اتنی بڑی اماؤنٹ ہے. ٹھیک ہے, ہم $1 ارب کے لیے کہاں خجل خراب ہو رہے ہیں اپنے بچوں کو زندگی کی چیزیں دینے کے لیے. سو اٹ سیمز کہ اگر ہم نے یہ نہ کیا, یہ 5 سے 19 ہو رہا ہے, پاکستان نہیں جا رہا ادھر. ٹھیک ہے, تو اس میں انڈیا کیا رول پلے کر سکتا ہے, کیا نہیں کر سکتا, دیٹس another thing. سو ہم نے بڑی مس اپرچونیٹیز کی ہوئی ہیں. The nation needs to look inward
اپنے مسئلے حل کریں اینڈ دین کنیکٹ ود دا ورڈ تاکہ ہم آگے کے ایک ڈائریکشن طے کر سکیں. یہ جڑا پنجابی جسی کہتے ہیں نا یہ رونے بند کرنے چاہیے نے دس رونے جو ہے نا دے ول ناٹ ٹیک اس اینی ویئر. تھینک یو ویری مچ.